ओके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे मुझे मेरे टीचर ने कहा था जब हम 10th में थे कि आप लोगों का करैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपके सामने से कोई प्रिंस भी गुज़र के जाए ना, आपको रत्ती बराबर भी फ़र्क ना पड़े। आप इतने मज़बूत हो, आप इतने क्लियर हेडेड हो कि आपको पता हो कि आपकी मंज़िल वो खूबसूरत लड़का नहीं है, आपकी मंज़िल अल्लाह है, ठीक है? कि जब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी ना, तो आपको इन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं रहेगी। आपको अल्लाह पे यकीन होगा कि वो जो करेंगे मेरे लिए, जो भी करेंगे वो बेस्ट होगा, वो मेरे लिए होगा, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है? तो फिर आपको पता होगा कि अच्छा भई मुझे ये नहीं करना, जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है? उसके बाद जो है ना वो सेकंड चीज़ ये है कि आपने जो है ना वो लड़कों से बगैर मकसद के, बगैर बात के लाइक नेसेसरी नहीं है, आपने बात नहीं करनी। बिला वजह कि आप बिला वजह ही हाल चाल पूछ रहे हो, नहीं भाई क्या तुक बनता है, मामी का बेटा है आपका, मम्मी का बेटा भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपने बात नहीं करनी, ठीक है? मतलब बिला वजह बात करने का कोई तुक बनता ही नहीं है। अगर आपकी बहुत जरूरी बात है, कोई बिजनेस की वजह, कोई बिजनेस पार्टनर है फॉर एग्जांपल, आपका स्टूडेंट मतलब आपका जो है ना वो क्लास फेलो है, स्टूडेंट है, आपका टीचर है, टू द पॉइंट बात करो, जितनी जरूरी है, जो करना बहुत जरूरी है, उससे आगे ना पीछे बात करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब दो एक लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे हैं और वो थोड़ा सा भी डी ट्रैक हो गए तो तीसरा बीच में शैतान होता है, ये बात आपने याद रखनी है। और शैतान ने तो फिर अपनी गेम चलानी है, ठीक है? शैतान ने तो फिर आपको जो है ना वो बहकाना है, आपको किसी भी तरह से जो है ना वो अपने ट्रैप्स के अंदर फंसाना है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि टू द पॉइंट बात करके निकलना है, भागना है इन रास्तों से, क्योंकि ये रास्ते ऐसे हैं जो कि आपको अपने अंदर जो है ना वो ऐसे घेर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? उसके बाद है ना, उसके बाद आपने इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करने ड्यूरिंग चैटिंग जो कि सजेस्टिव हों, जो कि इनडिसेंट हों, जो कि अगले बंदे को किसी भी तरह के गलत मतलब दें, ठीक है? आजकल ना हमारे अंदर ये बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम जो है ना वो डबल मीनिंग बातें कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लड़कियों को ना मतलब ऐसा लड़कों का भी होता है कि उनको समटाइम्स मतलब नहीं पता होता और वो इनडिसेंट बात कर जाते हैं, ठीक है? तो आपने ये चीजें अवॉइड करनी है कि इनडिसेंट बातें नहीं करनी, आपने बिला वजह की फजूल बात नहीं करनी जो कि मतलब मतलब सुनने में भी नागवार हो और आपके जो है ना वो किरदार को भी हल्का कर दे, आपने वो वाली चीजें नहीं करनी, ठीक है? उसके बाद जो है ना वो आप उन जो भी मतलब आपके लड़कों से अगर आप चैट कर रहे हैं या आपके कॉलीग्स हैं या आपके क्लास फेलोज हैं, उनके साथ आपने मतलब अपनी जिंदगी की पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी। लाइक जो है ना वो आप जो है ना वो घर में आपके कितने लोग हैं, आपकी जो है ना वो बहनें कितनी हैं, आप जो है ना वो कितने साल की हो, आप मतलब इस तरह की चीजें आप उनका पूछने का तुक नहीं बनता, ठीक है? सिवाय इसके कि अगर वो इंटरेस्टेड हो आपसे शादी करने में, तो फिर भी आपसे पूछने का तुक नहीं बनता, आपके घर में रिश्ता भेजे या आपके थ्रू आपके घर में जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन बिला वजह से आपके बारे में पूछना, तो ये तो सीधा सीधा इंटरेस्ट दिखाना हुआ कि हाँ भी मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। और समटाइम्स लोग टाइम पास करने के लिए करते हैं और लड़की जो है ना वो इतनी नाइव होती है, उसको लगता है कि जो यार टाइम पास हो रहा है, तो उसको भी नहीं, उसको लगता है कि मैं कोई बड़ी कुछ चीज हूँ तो मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है तो चलो मैं भी बताती हूँ, वो भी लग जाती है और फिर जो है ना वो गेम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? उसके बाद जो है ना वो आपने ये देखना है कि जब इस तरह का ट्रैक चल पड़ा है और आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो आपने उसी टाइम रोक देना, भागना है, ठीक है? आपने 180 की स्पीड से भागना है, बस भागना है कि नहीं भाई मैं इसमें नहीं रह सकती, क्योंकि लड़की को सेंस, लड़की जो है ना उसके सेंसर्स अल्लाह ने बड़े स्ट्रांग बनाए हैं। तो उसी टाइम पता चल जाता है कि अच्छा ये जो है ना लड़का जो है ना मेरे बारे में इस तरह से सोच रहा है, उसको उसी टाइम समझ आ जाती है। जब आपको वो सेंसर्स मिल जाते हैं ना, आपकी जो वाइब्स है वो वाले एक्टिव हो जाती है ना, उसी टाइम भागो, 190 की डिग्री से भागो और बल्कि ब्लॉक कर दो, ठीक है? क्योंकि आपने खुद को बचाना है, हर हाल में किसी भी हाल में खुद को बचाना है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने वुमेन ऑफ पैराडाइज बनना है, तो उसके लिए ये कुर्बानियां देनी पड़ेगी और ये बड़ी कुर्बानियां नहीं है, ट्रस्ट मी। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया सिर्फ खेल तमाशा है, आप इसको ये समझे कि आपने आंख बंद की है, आप इस दुनिया में आंख बंद करके चल रहे हैं, ठीक है? आंख खुलनी है और आपने कहीं और होना है और ये सारा धोखा खत्म हो जाना है, ये एकदम मतलब ये जो सारा नजारा आपको नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ आंख तक आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ आपकी आंख की वसत उसको देख सकती है, आंख बंद होगी तो जो खुलेगी ना फिर असली नजारा आपको नजर आएगा। तो दुनिया की इन छोटी छोटी चीजों से आपने घबराना नहीं है, ठीक है? उसके बाद समटाइम्स अच्छा चलने की भी मेहनत होती है, आप कहीं जा रहे हैं, की भी मेहनत। तो एक तो आपने जो है ना वो चलना सीधा है लेकिन आंखें नहीं जो है ना वो झुकानी है। आज लड़कियां मतलब मैंने देखा है कि वो ऐसे भी होता है कि वो चल रही होती है ना, तो
کندھے جھکا لیتے ہیں وہ سر جھکا کے چلنا چاہیے. بھی آپ نے سر نہیں جھکانا, آپ نے اپنا جو ہے نا وہ پوسچر ایسے اسٹریٹ رکھنا ہے, لیکن آپ نے آنکھیں جھکانی, ٹھیک ہے, آپ نے نظروں کو نیچا رکھنا ہے, لیکن آپ نے جو ہے نا وہ اپنا وہ پوسچر ایسے ڈھیلا ڈھالا نہیں چھوڑنا, جیسے مطلب آپ ایسے پھر ایسا لگے گا آپ میں کانفیڈینس نہیں ہے, آپ کو چلنا نہیں آتا, آپ کو پتا نہیں ہے چیزیں کیسے کرنی, اور بیٹھتے وقت بھی سم ٹائمز لڑکیوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بیٹھ رہی ہیں, وہ جو ہے نا وہ مطلب جیسے وہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھنا نہیں, نارمل پوسچر کے اندر جس طرح سے بیٹھ جاتا ہے ٹانگے کر کے, جو اس طرح سے آپ نے بیٹھنا, ٹھیک ہے. دوسرا, جب بندہ باہر جاتا ہے, لڑکیاں اپنا دوپٹہ یا کوئی بھی چیز ہے نا اس کو پین اپ نہیں کر رہی ہوتی, تو آپ نے اس کو پین اپ لازمی کرنا ہے, کیونکہ پھر کیا ہوگا, آپ بار بار دوپٹہ صحیح کرتے رہو گے, بار بار کبھی کہیں سے اٹھ رہا ہے, کبھی کہیں سے اٹھ رہا ہے, دوپٹہ صحیح کرنے میں ٹائم لگتا رہتا ہے, اور آپ بڑے عجیب لگتے ہو کہ یار مطلب اپنے آپ کو کیری کرنا آ رہا, تو یہ بھی کچھ مینرز ہوتے ہیں یوٹیلائز کرنے کے, آپ کو آپ کو خود کو بار بار چھیڑنا پڑے, خود کو بار بار دیکھنا پڑے. پھر ڈریس ماڈesٹلی, ظاہر سی بات ہے باہر جا رہے ہو ماڈسٹ ڈریسنگ کرو, جس میں اگر آپ مطلب آپ نہیں ویل کر رہے ہو, اٹس اوکے, ویل نہیں بھی کر رہے ہو, لیکن ڈریس ایسا کرو کہ آپ کے جو باڈی پارٹس واضح نہ ہو, آپ کی باڈی جو ہے نا وہ اس میں دکھے نہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ اس میں دکھ رہی ہے اور آپ جو ہے نا وہ واضح ہو رہے ہو, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ چیز جو ہے نا وہ دھیان میں رکھنی کہ آپ کی باڈی پارٹس اور ان چیزیں مطلب آپ کی دکھنی نہیں چاہیے, اور آپ ماڈسٹ آپ کی ڈریسنگ ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک اور چیز ہے کہ آپ نے بات بڑی جو ہے نا وہ کنسائز کرنی ہے, ٹو دی پوائنٹ کرنی ہے, لمبی بات نہیں چھیڑنی, کہ اگر آپ کو کوئی کام ہے آپ نے صرف وہی بات کی اور بس آگے چل دی. جیسے وہ واقعہ ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا, تو جو صحابی ان کے پاس اونٹ لے کے آئے تھے, تو اب انہوں نے وہ ورڈ کیا تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, اونچی آواز میں, ٹھیک ہے. انہوں نے سارے رستے آپس میں بات نہیں کی, کیونکہ ضرورت نہیں تھی, ان کو پتا تھا یہ سچویشن کیسی ہے اور میں نے کیسے جو ہے نا وہ ہینڈل کرنا ہے. تو ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم باہر جا رہے ہیں تو ہم نے صرف ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے, ہم نے باتوں کو لمبا نہیں کرنا, باتوں کو لیور کر کر کے ان کو کھینچ کھینچ کے جو ہے نا وہ بڑا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اب ہم نے رولز پڑھے اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک جنت کی عورت کیسے بننا ہے, آپ نے جو ہے نا وہ جنتی عورت کیسے بننا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو عورتیں یا مرد, ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ غلط کو صحیح سے الگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ اور اس کے میسنجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے کرتے ہیں ہر حال میں, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جو ہے نا وہ قیامت کے دن میری مرضی سے, میری رحمت سے محروم نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا از مسٹ. اگر ہم ان کی اطاعت نہیں کر رہے ایز اے وومن, ایز اے, آپ یہ سمجھ لیں ایز اے ہیومن بینگ, ہم ان کی اطاعت نہیں کر رہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں, تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, مطلب پھر ہم بھول جائیں, کیونکہ دیکھو ہمیں ایک حق ہمارے سامنے واضح ہو گیا, حق ہمارے سامنے کھل کر آ گیا کہ یہ حق ہے اور یہ رستہ ہے, پھر بھی ہم اس پہ نہیں چل رہے, پھر بھی ہم حق کو نہیں مان رہے, تو پھر تو ہم جنت کو جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے گوا رہے ہیں. ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں چاہیے کیا زندگی میں, ہم مان بھی رہے اور ہم نہیں بھی مان رہے, ٹھیک ہے. ماننا بڑی بات نہیں ہے, اس بات کو اس پہ اوبے کرنا, اس پہ عمل کرنا بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم نارملی کیا کہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو کہ مما آئی لو یو یا بابا آئی لو یو, ٹھیک ہے, ہم اپنے بہن بھائی کو کہہ لیں گے ہاں جی آپ سے پیار ہے, لیکن جب ہم کبھی بات کریں تو ہم ماننے نا, تو یہ کیسی محبت ہے, یہ تو دعوے ہیں, یہ محبت نہیں ہے. تو ہمیں دعوے نہیں کرنے صرف کہ ہم نے دعویٰ کر لیا کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ایموشنل مسلم نہیں بننا, ہم نے جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل مسلم بننا ہے, ہم نے دین کو اپنے مرضی سے چوز کرنا ہے اور اس کو اوبے کرنا ہے. ماننا بڑی بات نہیں, اس پر عمل کرنا بڑی بات ہے, تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آگے کرتے, تو پھر جو ہے نا وہ جنتی عورت بننے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنا بہت 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 ضروری ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورچوس وومن کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جو ہے نا وہ سب سے مطلب اس دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا تحفہ ہے یا بڑی چیز ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ورچوس وومن ہو جائے, پائس وومن ہو جائے, کہ جب جو ہے نا وہ آپ ایک پائس وومن ہو جائیں گے تو آپ کے جیسا کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ جو ایک عورت ہوتی ہے نا وہ پورے خاندان کو ہوتی ہے. تو کسی فیملی کے اندر اگر کسی فیملی کے اندر
ایک لڑکی ایک عورت جو ہے وہ جب اس کو مطلب وہ پڑھی لکھی ہے، اس کو دین کا ادراک ہے، وہ دینی ہے نا، تو وہ پوری خاندان کو بدل دے گی، وہ پورے خاندان کی جو ہے نا وہ پوری مطلب اس کے مطلب اس کو 90 ڈگری پہ گھما دے گی۔ تو اس وجہ سے ایک ورچس وومن جو ہے نا وہ اس کے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اتنی پریز کیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ورچس وومن بننا بہت ضروری ہے، متقی عورت بننا بہت ضروری ہے۔ متقی عورت وہی ہے نا جس کے دل میں اللہ کا پیار بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا وہ اپنے ہر دنیا کے ہر لا کو سائڈ پہ کر کے اللہ کے لاز کو مانتی ہے، تو وہی متقی عورت ہوگی جس کا ہر کام، اس کا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو متقی عورت بننا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی صورت میں آپ کو اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، پھر ہی آپ کو جو ہے نا وہ رستہ ملے گا، وہ رستہ آپ کو جنت تک لے کے جائے گا۔ آ، اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک اور موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جو ہے نا وہ مطلب پہلے انہوں نے کہا کہ ایک ریممبرنگ ٹنگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک مطلب ایک شکر گزار دل، اور اس کے بعد ایک بلیونگ وائف، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے، آپ کو بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پراپرٹی دی ہے، ایک ٹریجر ہے اس دنیا کے اندر۔ جب آپ کا دل جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے معمور رہتا ہے، آپ کا دل شکر گزار ہے، اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایک رائٹیس وومن ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والی ہے، تو ایک آدمی کے پاس اس سے بڑی پراپرٹی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اگر اس کے پاس وہ ہوگی تو نہ صرف اس کو بلکہ اس کے پورے خاندان کو، اس کی پیڑھی کو جنت کے راستے پر وہ جو ہے نا وہ گامزن کر دے گی، کیونکہ ایک عورت کا یہی کمال ہوتا ہے۔ ایک عورت جو ہے نا وہ اگر مطلب ایک عورت کو پتا ہوگا کہ اس نے کرنا کیا، وہ حضرت خدیجہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال لے گی، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کیسے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو ایک ہمیں جو ہے نا وہ اس راستے پہ چلنا بہت ضروری ہے، ہمیں ایز اے وومن ہمارے رولز کیا ہونے چاہیے ہمیں پتا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوں گے نا تو پھر ہم کبھی بھی ڈسٹریکٹ ہو سکے، ہم کبھی بھی اس راستے سے جو ہے نا وہ ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں۔ پھر وومن ان اسلام، اللہ تعالیٰ نے جیسے آج کل فیمنزم، LGBTQ اینڈ آل اتنا چل رہا ہے دنیا کے اندر، یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹریارکی بہت زیادہ ہے، عورت کو حقوق ملنے چاہیے، عورتیں حقوق لینے کے لیے سڑکوں پر آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک آپ اس بات کو مان سکتے ہو، بالکل ماننی چاہیے کہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، ولیجز سائڈ پہ ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کلچر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اسلام کو فالو کریں گی، آپ اپنی نسلوں کو سنواریں گی، تو پھر آپ کو کل ان عورتوں کی طرح سڑکوں پر نکلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ اسلام نے آپ کو ہر ہر چیز دی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک مکمل بنایا ہے، مطلب ایک مکمل پرسنالٹی بنایا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی بنایا ہے، اور اس کو ہر چیز کا حق دیا ہے، یا اس کو جو ہے نا وہ انہیریٹنس میں حق دیا ہے، اس کو جو ہے نا اس کی مطلب پوزیشن ایز اے مدر، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، جو ہے نا وہ اگر ایک بیٹی ہوگی تو اپنے باپ، دو بیٹیاں اپنے باپ کو جنت میں لے کے جا سکتی ہیں۔ ایز اے سسٹر اس کا اتنا بڑا مقام ہے، ایز اے وائف اس کا اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ایز اے ڈاٹر اتنا بڑا مقام ہے، اور پھر سب سے بڑا حق جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اپنا ہسبینڈ چوز کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا حق دیا ہوا ہے۔ ہمارے فیملی، ہمارے پیرنٹس، ہماری سوسائٹی ہمیں نہ دے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہوا ہے، جو ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے نا اس کو ہم سوسائٹی سے لے کر بھی واپس لیں گے، کیونکہ سوسائٹی کے جتنے بھی رولز، جو بھی چیزیں ہمیں دی جاتی ہے وہ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی، اگر ہمارے لیے کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے جو لاز ہیں ہمارے لیے وہ معنی رکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ ایک چیز دی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم دھکے سے لیں گے، ہم زبردستی لیں گے، کہ اللہ نے ہمیں وہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکمل بنایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہر وہ چیز دی ہے جس کے لیے آج کل کے دور کی عورت جو ہے نا وہ پریشان حال ہو کے سڑکوں پہ نکل رہی ہے، اور اس کو مانگنے کی اس کو ضرورت پڑی، اس میں ایجنڈاز بھی ہیں اوبیسلی، لیکن اس میں جو ہے نا وہ بڑی ایسی عورتیں بھی ہیں جو کہ ان چیزوں سے گزر رہی ہیں، اور ان کو لٹرلی یہ حقوق جو ہے نا وہ مانگنے پڑے ہیں لوگوں سے بھیک کے طور پہ کہ ہمیں دو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت کو اتنا نوازا ہے کہ اس کے مانگنے سے پہلے اس کو اس کی سوچ سے بڑھ کر دیا ہے۔ آگے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسلم وومن ہوتی کیسے، اب ہم نے یہ چیز دیکھنا، ہم نے دیکھا نا کہ آپ نے جو ہے نا وہ جنتی عورت بننا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ اس کے پہ کیا کہتا ہے، تو اب جو متقی عورت ہوتی ہے، جو ایک مسلم وومن ہوتی ہے، اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اس کے اندر کون سی چیزیں ہوں گی جس کو وہ لے کر چلے گی، جس کے مطابق وہ چلے گی، جیسے مطلب آپ نے نا ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے، آپ کو دنیا کے اندر نا سب سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے حق میں نا کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ ہو جائے، میرے سے اللہ کے حق میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے ایز اے مسلم، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے دنیا میں نا یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ مطلب
बंदों के हकूक पूरे कर लो, अल्लाह के हकूक जो है ना वो माफ कर देगा। ये बात बहुत गलत है। जब तक आप अल्लाह के हकूक पूरे नहीं करते हो, आप लोगों के हकूक कैसे पूरे कर सकते हो? जो अपने बनाने वाले का सगा नहीं है, वो उसकी मखलूक का सगा कैसे हो सकता है? तो आपको सबसे पहले अल्लाह के हकूक पूरे करने हैं। जब आप अल्लाह के हकूक पूरे करोगे तो ऑटोमेटिकली बंदों के हकूक भी जो है ना वो पूरे करने आपको आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जो एक मुस्लिम वुमन होती है ना, वो अल्लाह पर यकीन रखती है, ठीक है? उसका दिल सच्चा होता है, वो कंप्लीटली कंप्लीटली अल्लाह के आगे सबमिट करती है, ठीक है? उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अल्लाह के आगे ऐसे कंप्लीटली सबमिट करती है कि बस ठीक है, अल्लाह ही है, मुझे किसी इंसान के हकूक मतलब किसी इंसान के लॉज़ की, किसी सोसाइटी के लॉज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, मेरे लिए वही काफ़ी है, मुझे बस वही चाहिए, ठीक है? उसके बाद शी वर्शिप ओनली हिम। मतलब इसको ना आप इस तरह से समझ लें कि ना, शिर्क ये नहीं होता कि आपने बुतों की पूजा कर लेनी है। शिर्क जो है ना, समटाइम्स हम अपनी जात को भी पूजना शुरू कर देते हैं। हम समटाइम्स किसी इंसान को इतना सर पे सवार कर लेते हैं प्यार इश्क मोहब्बत के नाम पर कि हम जो है ना वो उसको खुदा बना बैठते हैं और हमें पता भी नहीं होता और हमें लगता है कि शिर्क सिर्फ यही है कि जो है ना वो आपने जो है ना वो बुतों के आगे खड़े होकर कोई पूजा नहीं कर रही। शिर्क तो यही है ना कि आपने किसी भी इंसान को किसी भी चीज को अल्लाह से ऊपर रखा है। अल्लाह को जो है ना वो साइड पे करके उस इंसान को इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है? अल्लाह ताला के लॉस को तोड़ के उस इंसान को अपने सर पे सवार किया है। तो वो अल्लाह की इबादत करते हो, किसी इंसान की मोहब्बत में उस इंसान की इबादत नहीं करती, वो अपनी सेल्फ जो है ना वो ओबीडियंस नहीं करती, अपनी अपनी जात की पूजा नहीं करती, वो अपने नफ्स से, अपनी जात से, लोगों की मोहब्बतों से बहुत बाहर अल्लाह की होती है, ठीक है? वो जो मुस्लिम वुमेन होती है वो सिर्फ अल्लाह की होती है, ठीक है? उसके बाद वो अल्लाह पर यकीन करती है, ठीक है? उसके दिल में ज़रा सा भी डाउट नहीं होता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, उसको पता होता है कि अच्छा मेरे जो है ना वो मेरे सामने जो है ना वो अल्लाह मियाँ हैं, मेरी कोई भी कंडीशन है, कुछ भी है, वो मुझे सँभाल लेंगे हर सिचुएशन में, चाहे कितनी बड़ी जो है ना वो आज़माइश आ जाए। उसका दिल ज़रा-सा भी लरज़ता नहीं है, ठीक है? उसको ज़रा-सी भी परवाह नहीं पड़ती कि जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि अपने आप को अगर आपने पहचानना है ना तो गैर मामूली लम्हों में पहचानो। जब आप अल्लाह ताला आपको दुःख दे के आज़माता है, उस टाइम आप कैसा बिहेव करते हो? उस टाइम अपने आप को आज़माओ कि आप असल में हो कैसे? बातें तो हम करते हैं, हम बड़े बहादुर हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, ये है, वो है, हमारे दिल में अल्लाह की रहमत और उसकी मर्ज़ी को लेकर कोई डर नहीं है। लेकिन असल में जब हम पे मुसीबत आती है, तो सबसे ज़्यादा वावेला हम ही करते हैं, सबसे ज़्यादा रोना-पिटना हमने डाला होता है। पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया? अभी पीछे रखें प्लीज़। पता नहीं क्या हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, हमने रोना-पिटना डाला होता है, ठीक है? तो उसमें एक सहाबिया की मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी, हज़रत आतिका अलैहिस्सलाम की। हज़रत आतिका अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत सहाबिया थी और जो है ना वो उनकी 4 शादियाँ हुई थी। और जो सबसे पहली मतलब उनकी जो ना उनको कहा जाता था, उनके बारे में ये मशहूर था कि हज़रत आतिका जो है ना वो मतलब जिनसे भी शादी करती है वो शहीद होती है। मतलब कहा जाता है कि अगर आपको शहीद होना है तो आप हज़रत आतिका से शादी कर लो, ठीक है? तो उनके जो पहले शौहर थे हज़रत अबू बकर के बेटे थे, ठीक है? वो भी शहीद हो गए, फिर हज़रत उमर शहीद हो गए, वो उनके सेकंड जो है ना वो हस्बैंड थे। फिर जो है ना वो ज़ुबैर बिन अव्वाम उनके थर्ड थे, वो भी शहीद हो गए। फिर जो है ना वो फोर्थ उन्होंने हज़रत हुसैन बिन अली से किया था, वो भी जो है ना वो शहीद हो गए। तो अच्छा, जब भी उनके हस्बैंड्स शहीद होते थे, तो वो ये नहीं करती थी कि जो है ना वो ऊँची-ऊँची उन्होंने रोला डालना शुरू कर देना और वावेला मचाना और ये कहना जैसे हमारी औरतें करते हैं, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ? मतलब मैं हम लोग लिटरली कुछ होता भी नहीं है हमारे साथ, थोड़ी-सी चीज़ होती है। आजकल के लोग नाशुक्रे बहुत है ना, थोड़ी-सी चीज़ मेरे साथ ही ये क्यों हुआ? मैं ही क्यों? मैं ही क्यों? जैसे सबसे ज़्यादा दुखियारी वही इंसान है, उसके अलावा किसी को कोई दुःख मिला ही नहीं हुआ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक जो है ना वो औरत है जिसको 4 शौहर उसके जो है ना वो शहीद हो रहे हैं और उसके बावजूद भी वो अल्लाह से शिकवा नहीं कर रही, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है और बहुत सब्र से उन चीज़ों से गुज़र रही है। तो ये सहाबियात के कैरेक्टर्स थे। उनको पता था कि हमारे ऊपर जो जो सर्टेन कंडीशन आई है ना, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें बहुत जो है ना वो अपना माइंड जो है ना वो फ़ोकस्ड रखना है और हमें पता है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया के लोग नहीं है। ये जो दुनिया है और जो दुनिया के लोग हैं वो अल्लाह ने बनाए हैं और उसके रिस्पॉन्सिबल भी अल्लाह मियाँ है। अल्लाह मियाँ को पता है कि मैंने इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, मैंने लोगों को कैसे चलाना है, वो अल्लाह मियाँ को पता है। हमें उन लोगों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि जो इंसान है वो इस दुनिया में एज़ अ ट्रैवलर है, आप मुसाफिर की तरह हो। जब आप मुसाफिर की तरह हो तो मुसाफिर का जो है ना वो जब आप सफ़र करते हो तो आप खुद ऑब्ज़र्व कर लो कि एक मुसाफिर कैसा होता है। मुसाफिर क्या पूरा घर अपने साथ लेकर चलता है? नहीं। उसको पता होता है कि ये सफ़र है, मैंने सिर्फ़ ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ रखनी है और फिर जो है ना वो उस सफ़र के दौरान उसको बड़े लोग मिलते हैं जो कि उसकी जर्नी में उसको हेल्प आउट करते हैं। जैसे ही सफ़र खत्म होता है वो लोग खत्म हो जाते हैं, वो वैनिश हो जाते हैं। ये सफ़र है, इसमें बड़े लोग आएँगे, जाएँगे।
ان لوگوں کو لے کے آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، بودر نہیں کرنا، آپ انہیں ان چیزوں کی وجہ سے اپنی زندگی کی جو فوکس ہے اس کو خراب نہیں کرنا۔ آپ سفر میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ اگر نے رستے میں ڈیرا ڈال لیا ہے تو آپ جو ہے نا وہ اپنی منزل پہ کیسے پہنچو گے؟ آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے سفر کو ہی منزل مان لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے کرتے اس کے بعد جب وہ پرابلم، مطلب کوئی بھی پرابلم اس کو آتی ہے نا تو بڑی وہ سیدھی ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، وہ گھبراتی نہیں ہے۔ جیسے حکیم ہے، ٹھیک ہے، حکیم کے بارے میں اگر آپ لوگ کو پتا ہو کہ وہ بھی صحابیہ تھی، اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی جو ہے نا وہ وائف تھی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو ظاہر سی بات ہے اپنے مطلب شوہر کے ساتھ انہوں نے بڑی جنگیں لڑی، فتح مکہ کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے بڑی جنگیں لڑی اور بڑی وہ ساری چیزیں ہوئی، تو لیکن جب مسلمان ہوئی نا تو جنگ یرموک میں تھی، یا مجھے ایگزیکٹ جنگ نہیں یاد آ رہی، لیکن اس جنگ میں وہ اپنے شوہر جو ہے نا وہ حضرت اکرمہ کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ تو پہلے حضرت اکرمہ جو ہے نا وہ گئے، اور وہ میدان جنگ میں انہوں نے کہا کہ جو میرے باپ نے مطلب چیزیں کی تھی، میں نے آج ان کو دھونا ہے، میں نے جو پہلے اسلام مخالف چیزیں کی تھی میں نے ان کو ختم کر کے اسلام کے لیے اپنی جان دینی ہے۔ تو حضرت اکرمہ جب میدان جنگ میں گئے اور وہ شہید ہو گئے، تو مطلب اس جنگیں لمبی ہوتی تھی، تو اسی دوران جو ان کی عدت ہوئی اور ان کی ادھر ہی ان کو دوسرا رشتہ آ گیا، انہوں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اب جب شادی کے لیے ہاں کیا، آپ امیجن کرو، مطلب آپ، مجھے کوئی فلمی سین نہیں ہے، میں فلم کا سین نہیں بتا رہی، آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں۔ تو اب امیجن کرو کہ آپ دلہن بنی ہوئی ہو، ولیمے کی برائڈ آپ بیٹھے ہوئی ہو، اور آپ کا دلہا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور یک دم سے جو ہے نا وہ کوئی آ کے آپ کے دلہے کو مار دے، آپ کیسے بیہیو کرو گے؟ آپ تو پینک کر جاؤ گے، آپ تو شوق میں چلے جاؤ گے، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی میں ایک صدمے سے نکلی تھی، ایک اور صدمہ میرے اوپر آ گیا، آپ ایسے ہو جاؤ کہ یار یہ کیا ہو گیا؟ تو اس ٹائم یہی ہوا تھا، حضرت حکیم بیٹھی ہوئی تھی دلہن بن کے، برائڈ بن کے، ولیمے کی، ان کا ولیمہ چل رہا تھا جنگ کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ رومی آئے، رومی فوج آئی، اور انہوں نے آ کے ان کے شوہر کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا۔ تو وہ یہ نہیں کہ وہ دلہن بنی ہوئی میں نازک انداز میں رونا شروع کر دوں، وہ اٹھ کے انہوں نے تلوار سے کتنے رومیوں کو مارا، ان کو جو ہے نا وہ ادھر ہلاک کیا۔ تو اس ٹائم وہ گھبرائی نہیں، وہ ان کا ایسا کریکٹر کیوں تھا؟ آپ سوچیں، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں، اس پہ پونڈر کریں گے، وہ کیوں، ان کا ایسا کریکٹر کیوں تھا؟ اس وجہ سے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ آج کل کے دور میں نا ہمارے لیے شادیاں بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ ان کے شوہر کی جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں حضرت اکرمہ، ارے عدت کمپلیٹ ہوتے ہی وہ سیکنڈ شادی کریں۔ آج کل کے ہمارے دور میں اگر کوئی بیوہ ایسے کرتی ہے تو ہم اس کو کون سے القا بات سے نہیں نوازتے، اس سے تو صبر نہیں ہوا، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے، یہ تو یہ کر دے گی، یہ تو وہ کر دے گی، ہم اسی ٹائم اس پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس یہ تو اس سے تو بری کوئی ہو ہی نہیں سکتی نا، یہ تو دنیا بھر سے سب سے زیادہ بری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ان کو دیکھیں، ان کے لیے شادی بیاہ یہ چیزیں سیکنڈری تھی، یہ چیزیں مطلب بالکل معنی نہیں رکھتی تھی ان کے لیے۔ جو ایک چیز معنی رکھتی تھی وہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے قانون ہیں۔ تو جب ہم ان کو پڑھیں گی نہیں تو ہم ان کو فالو کیسے کریں گے؟ پھر ہمارا کریکٹر اتنا اسٹرانگ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ تو کچھ بھی ہو جائے نا، وہ پرابلم کے آگے سرینڈر نہیں کرتی تھی، وہ پرابلم کی وجہ سے ڈیول کی ورشپرز نہیں بڑھتی تھی، وہ کہتی تھی کہ جو بھی ہو جائے مائی لارڈ از ود می اینڈ ول گائیڈ می، کچھ بھی ہو جائے وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے گائیڈ کرے گا ہر سچویشن میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو اپنی رسپانسبلٹیز پتا ہوتی تھی ایز اے مسلم کے، اس کو نے جنگ میں کیسے بہیو کرنا ہے، اس نے گھر میں کیسے بہیو کرنا ہے، اس نے ایز اے مدر کیسے بہیو کرنا ہے، اس نے ایز اے جو ہے نا وہ سسٹر کیسے بہیو کرنا ہے، وہ بڑی کلیئر ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے اس کو رائٹس پہ پتا ہوتے تھے کہ اچھا جیسے حضرت عاتکہ ہے نا، جب انہوں نے حضرت عمر سے شادی کی تھی تو انہوں نے جو ہے نا وہ 3 شرائط رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ان کو پتا تھا کہ اللہ نے مجھے حق دیا ہوا ہے، وہ کتنی اویئر تھی اس چیز کو لے کے۔ آج کل کی ہماری لڑکیوں کو نکاح کا جو بیسک مطلب ہماری لاجک ہوتی ہے، یہ نکاح کی جو چیزیں ہوتی ہے پتہ ہی نہیں ہوتی، کہ ان کو پتا تھا کہ اچھا میں نے جو ہے نا سرٹن شرائط رکھنی ہے، اور ان شرائط پہ گزر کے حضرت عمر کو کہا، حضرت عمر نے وہ مانی شرائط، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے حقوق کیا ہے، اسی طرح آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے فرائض کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کرٹیسزم کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتی تھی، کرٹیسزم کی وجہ سے وہ اپنے سر کو بیٹھ کے نہیں پکڑ جاتی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ جیسے سیدہ عروہ بنت جو ہے نا وہ کرینہ تھی، وہ جو ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، تو ان پہ ان کا جو شوہر تھا وہ جو ہے نا وہ ان کو ساتھ نہیں دیا کیونکہ وہ کافر تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کا راستہ چھوڑا نہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کے راستے پر چلتی رہی، ان کو پتا تھا کہ یہی راستہ ہے، یہی میری نجات ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر جو ہے نا وہ ان لوگوں کو رونے کو لے کر میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے پتا ہے کہ میرا الٹیمیٹ گول کیا ہے، میرا الٹیمیٹ راستہ کیا ہے۔ تو وہ کرٹیسزم کو بڑا جو ہے نا وہ کانفیڈنٹلی ہولڈ کرتی تھی، اس کو پرسیو کرتی تھی، اور اس کو لے کر اس کو اپنی اسٹرینتھ بناتی تھی، نہ بجائے کہ اس کو ویکنس بنا کے چلے۔
کہ آپ کو کوئی کرٹیسائز کرا دیٹ مینس آپ میں کچھ ہے. ایسے ہی تو کوئی آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, آپ میں کچھ ہے, آپ کے اندر کوئی کچھ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو کاؤنٹر کریں, لوگ آپ کو سے بھڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے کرتے. اچھا, اب جو ہے نا وہ رولز آف وومن, ایز اے وومن آپ کو کیسے بہیو کرنا ہے, کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے کرنا ہے. ایز اے ڈاٹر ہمیں پتا ہے کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی طرح آپ کون ہے, یہ چیز آپ کو بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں حضرت فاطمہ علیہ السلام ایز اے ڈاٹر کیسی تھی, ایز اے وائف کیسی تھی, ہمیں ان کو پڑھنا پڑے گا نا کہ وہ اپنی زندگی میں کیسے بہیو کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آتی تھی تو ان کے لیے چادر کیوں بچھاتے تھے, ان کا اتنا مقام کیوں تھا, آپ کو یہ چیزیں سمجھنی پڑے گی, آپ کو ان کی لائف پڑھنی پڑے گی. کیونکہ دیکھو میں نا ایک چیز دیکھتی ہوں کہ ہم صحابہ کرام کو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم ان کے بارے میں پھر بھی پڑھا ہوتا ہے, لیکن صحابیات کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ایز اے سائیکولوجیکل مطلب آپ اس میں جائیں تو آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک لڑکی سے زیادہ اچھے سے ریلیٹ کر سکتی ہے. تو ہم کیونکہ ہماری جو ہے نا وہ جینڈر ہمارا جو ہے نا وہ فیمیل ہے, تو ہم صحابیات سے زیادہ اچھے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو پڑھیں گے, کیونکہ ہم ان کی لائف سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے رول سیم ہے نا. تو آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری آپ کی زندگی کے بڑے مسئلے ایسے غائب ہو جائیں گے, تو آپ کو ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے. تو آپ کو ایز اے ڈاٹر حضرت فاطمہ علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو ایز اے وائف حضرت خدیجہ کی طرح ہونا چاہیے, جو کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں اور ان کو سنبھال رہی ہیں, ان کو جو ہے نا وہ سہارا دے رہی ہیں, ان کو پوری طرح سے جو ہے نا وہ ان کو ہر طرح کی پریشانی سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. پھر آپ کو ایز اے مدر حضرت ام رومان کی طرح ہونا چاہیے. وہ کیسے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا تو ان کو پہلے پتا چل گیا تھا حضرت ام رومان کو کہ میری بیٹے پر یہ الزام لگا ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو کچھ بھی نہیں بتایا, کچھ بھی نہیں بتایا. نارملی ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے کہ اگر بیٹی پہ غلط بھی الزام لگا ہے نا تو ہمارے گھر میں پوری پوری جرگہ بیٹھتے ہیں, ہم فضول میں بحثیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا تو یہ ہوا, تو یہ کیوں ہوا, اچھا یہ فلانی چیز آتی ہوئی تو اس میں تم جو ہے نا وہ بس پاس سے گزری ہو تو تمہاری غلطی ہے, اچھا یہ چیز اس طرح سے. ہمارے گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ اوف یہ کیا ہوگا. لیکن ان کا آپ کریکٹر دیکھیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی, وہ کیسے ڈیل کری اپنی بیٹی کو. جب ان کو پتا چلتا ہے وہ ان کو اتنے پیار سے ہینڈل کرتی ہیں کہ مطلب آپ سوچیں کتنے پیارے الفاظ سے ان کو ہینڈل کر رہی ہیں. پھر آپ اس میں دیکھیے کہ حضرت نصیبہ بنت کعب جب جو ہے نا وہ جنگ احد میں لڑائی ہو رہی ہے اور ان کا جو بیٹا ہے نا ان کے بیٹے کو تلوار لگتی ہے اور تلوار کے زخم سے ان کا خون بہ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ امیجن کریں, آپ کے اندر اتنی کریج ہے ایز اے مدر, آپ سوچیں آپ ان کے بیٹے کا خون بہ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ ان کو پتا ہے کہ ان کے بیٹے کا خون بہ رہا ہے اور ان کو پٹی کر کے کہہ رہی ہے جاؤ جا کے پھر لڑو اور ان کو ہلاک کرو. تو اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نصیبہ کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ نصیبہ جتنا حوصلہ کون اور کیسے لائے. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں آپ کو اتنا کلیئر ہیڈڈ ہونا پڑے گا, آپ کو ایسی ماں بننا پڑے گا, تبھی جو ہے نا وہ صلاح الدین ایوبی جیسے بچے پیدا ہوں گے, تبھی جو ہے نا وہ حضرت عمر حضرت فاروق جیسے جو ہے نا وہ لوگ آپ کے گھروں سے نکلیں گے. آپ کو اس لیول پہ جا کے سوچنا پڑے گا. آپ کو اپنے مال اولاد ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان صحیح معنوں میں کرنا پڑے گا, صرف باتوں کے معنی میں نہیں. ادھر تو ہمارے بیٹے کو تھوڑی سی تکلیف آ جائے, بچوں کو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم نے رونا ڈالنا شروع ہوتا ہے. ہماری بہنوں کو کسی کو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم کہتے ہیں اوف یار اس کو کیا ہو گیا, ہم نے رونا پٹنا ڈالا ہوتا ہے. لیکن ان کا حوصلہ ہے کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. اس کے بعد ایز اے سسٹر آپ کو جو ہے نا وہ فاطمہ بنت خطاب جیسا ہونا چاہیے. مطلب ان کی جو ہے نا وہ جو سٹوری ہے وہ مجھے اتنا انسپائر کرتی ہے. وہ کس طرح سے مطلب آپ سوچیں نا, جب حضرت عمر آ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ نعوذ باللہ قتل کرنے آ رہے ہیں, اور جب ان کو رستے میں کہا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ شفٹ مارے, آپ کے اپنے گھر میں جا کے دیکھیں, پہلے اپنے گھر کو سنبھال لو. جب وہ آتے ہیں آ کے اپنی بہن پہلے اپنے جو ہے نا وہ بہنوئی کو مارتے, بہت مارتے, پھر اپنی بہن کو اتنی زور سے تھپڑ مارتے کہ ان کی جو فیس ہے وہ پھٹ جاتا ہے, وہ درمیان سے ان کا جو ہے نا وہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ کچھ نہیں کہتی, وہ ایسے اسٹریٹ کھڑی رہتی. جب وہ حضرت عمر مار مار کے تھک جاتے ہیں تو پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں. اب دیکھیں ہم جیسے لوگ ہو نا, ہمارے درمیان سے کچھ ہو تو ہم بہت جذباتی ہو جائے, ہم کہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ اس ٹائم کیسے صبر کر رہی ہیں, کیوں, کیونکہ ان کو اپنے بھائی کا پتہ ہے کہ اس کے اندر خیر کا ایلیمنٹ ہے, کہ ابھی یہ جذباتی ہو رہا ہے جاہلیت کی وجہ سے, لیکن اس کے اندر خیر کا ایلیمنٹ بھی ہے. اور پھر ان کی وجہ سے جب وہ اپنے بھائی کو جب وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم لوگ کیا پڑھے ہو مجھے بھی پڑھاؤ, اور وہ جو ہے نا وہ پھر ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے تم غسل کرو پھر تم پڑھو گے, اور پھر وہ حضرت سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو وہ کتنی بڑی ریزن ہے حضرت عمر کو جو ہے نا وہ اسلام کی طرف لانے والی.
ان کا کتنا بڑا احسان ہے یہ مسلم امم پر. آپ سوچیں اس چیز کو ذرا, اس پہ ذرا مطلب پونڈر کرنے کی کوشش کریں کہ کتنا بڑا احسان ہے ان کا اپنے بھائی کو اس رستے پر لانے کے لیے. ان کی برداشت چیک کریں, ان کی اسکن پھٹ گئی ہے لیکن وہ ایسے صبر سے کھڑی ہوئی ہیں. جب ان کا بھائی کہہ رہا ہے کہ کیا پڑھ کے لائے, وہ کہہ رہی ہے پہلے تم جا کے غسل کرو اور پھر میرے سے آ کے بات کرنا, پھر آ کے پڑھنا, ٹھیک ہے. تو ہمیں ایز اے سسٹر ان کی طرح ہونا چاہیے, ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو ایز اے اسکالر حضرت عائشہ کی طرح ہونا چاہیے. حضرت عائشہ, آپ سوچیں نا, حضرت عائشہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 49 ایئرز انہوں نے ویسے گزارے. انہوں نے شادی نہیں کی, ویسے انہوں نے پوری زندگی. اب دیکھو ہمارے اندر کوئی ہو نا اتنی ینگ ایج میں کوئی بیوہ ہو جائے, کچھ اس طرح کو ہو جائے, تو پھر ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بڑا انہوں نے مطلب ہوتا ہے کہ وہ صبر سے زندگی نہیں گزار سکتے یا کچھ بھی. تو ہمارے لوگ ایسے ہی بس ادھر ادھر کے تانے سن کے زندگی گزار لیتے. لیکن ان کا کریکٹر اتنا اسٹرانگ تھا, وہ اتنی مطلب بہادر تھیں, وہ اتنی کمپوز تھیں کہ انہوں نے اپنا وہ ٹائم جو ہے نا وہ ضائع نہیں کیا. وہ اپنا ٹائم سارا پڑھنے لکھنے میں جو ہے نا وہ لگایا, اور وہ کتنے کتنے بڑے بڑے صحابہ کے استاد تھی, ٹھیک ہے. تو آپ ایز اے اسکالر ان کو فالو کرو, ایز اے اسٹوڈنٹ ان کو فالو کرو. دیکھو وہ کس طرح سے ریسرچ کرتی تھی, کیسے وہ جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھتی تھی, ٹھیک ہے. ایز اے وارئر آپ کو حضرت نصیبہ بنت کعب کی طرح ہونا چاہیے. حضرت نصیبہ بنت کعب کے بارے میں جو ہے ان کی اسٹوری کی پتہ ہے کہ غزوہ احد میں جو ہے نا وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے وہ ڈھال بنی تھی, کیسے جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ نیزہ وہ مطلب ان کے کندھے پہ زخم لگا تھا, پھر بھی وہ کھڑی رہی تھی. انہوں نے کہا تھا میں نے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنی. اور جو 10 لوگ رہے تھے, اب جو 1000 لوگ نکلے تھے, 300 پہلے نکل گئے, پھر جو 700 تھے اس میں جو 10 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلڈ بنا کے کھڑے ہوئے تھے, ان میں سے حضرت نصیبہ اور ان کے بیٹے بھی تھے. آپ امیجن کریں ان کو کتنا بڑا اللہ نے رتبہ دیا, اور کتنی بڑی جو ہے نا وہ ان کی وہ سوچ تھی, جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج نصیبہ جو ہے نا وہ بہت لوگوں سے آگے نکل گیا, یعنی کہ بہت مردوں سے بھی آگے نکل گیا. تو آپ سوچیں نا, آپ کو مطلب آپ کے اندر وہ سکلز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر آپ کو حضرت بی بی مریم کی طرح ایک متقی اور پائس ہونا چاہیے, پاک صاف ہونا چاہیے, حضرت بی بی مریم کی طرح. ان کو پڑھو, ان کے بارے میں سمجھو, تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کا کردار کتنا بڑا تھا. پھر حضرت آسیہ کتنی کمپوز تھی, جو ہے نا وہ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود وہ جب حق پر ایمان لے کر آ گئی, اور اس کے باوجود انہوں نے کیسے وہ ساری چیزیں برداشت کی, اور کیسے اللہ کے لیے وہ جو ہے نا وہ ایک دم ڈٹرمنڈ رہی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت اسما بنت امیس کی طرح آپ کو بالکل کلیئر ہیڈڈ ہونا چاہیے, جو کہ حضرت ابو بکر کی وائف بھی تھی. اور مطلب ان کی زندگیوں کو پڑھیں, ان کے بارے میں پڑھیں. ایٹ دی اینڈ آف دا دس ساری جو بھی میری بات تھی اس میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو نا جو چیز دیکھنی ہے, جو چیز ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے ایز اے مسلم, ایک تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کرنا, سب سے پہلی چیز. دوسرا, آپ کو زندگی میں چلنے کے لیے نا آپ کو رول ماڈلس چاہیے, اور رول ماڈلس آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ آپ کو صحابیات سے ملیں گے. آپ کو جو ہے نا وہ صحابیات کو پڑھنا پڑے گا, ان کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا, امہات المومنین کو پڑھنا پڑے گا, تبھی آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ آپ نے ایز اے مسلم ہونا کیسے ہے, اس کی ڈیپتھ میں, زندگی کے ایک لمحے میں آپ نے کیسے چیزیں کرنی ہے, کیسے آپ کو جو ہے نا وہ چلنا ہے, کیسے آپ کو بیٹھنا ہے, کیسے آپ کو سونا ہے, آپ کو گھر میں کیسے ہونا ہے, آپ کو باہر کیسے ہونا ہے. یہ جو ڈیٹیلڈ چیزیں نا آپ کو ان کو پڑھ کے ہی سمجھ میں آئیں گی. جزاک اللہ خیر. اوکے, اگر آپ لوگ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, میری طرف سے اتنا ہی تھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزائے خیر عطا کرے. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کے کسی کے بھی کوئی کوشچن ہے تو وہ چیٹ باکس میں ڈراپ کر دیں, یا اپنی مائک انمیوٹ کر کے پوچھیں. جی, آئی ایم ہنا اعجاز, اور میرا کوشچن یہ جی. ہے کہ ہم آج اپنے معاشرے کو جس تناظر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر اچھائی اور برائی کا معیار پردے سے متعین نہیں ہو رہا. یعنی کہ ایک پردے دار عورت واقعی نیک ہے, اور ایک وہ عورت جو ماڈرن ہے لیکن وہ بری ہے, یہ چیز اتنی ڈیفینیٹ نہیں ہے. یعنی کہ پردے کے پیچھے بھی برائی ہو رہی ہے, اصل چیز کریکٹر کی ہے نا. تو ہمیں جب اپنے معاشرے میں تبدیلی لانی ہے, اور جس طرح کہ میرے فیمیل جی. گروپس ہیں وہاں پہ زیادہ تر باہر کے ممالک سے بھی خواتین ہیں, ہر طرح کے ماڈرن اور پڑھے لکھے خواتین بھی ہیں. تو اب صرف ان کو پہلے پردے پہ لے کے آنا, اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پردے دار خواتین ہوتی ہیں ان کا پہلا یہی ہوتا ہے کہ ہم پردہ کرتے ہیں تو ہم سپیریئر ہیں. یہ فیلنگ مجھے خود آتی ہے, کیونکہ ابھی تک میں صرف ان عورتوں کی وجہ سے پردہ نہیں کر پائی کہ وہ ٹیگ کرتی ہیں کہ یہ پردہ نہیں کرتی تو یہ اچھی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے میرا یعنی کہ میں پسند بہت کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ ججمنٹل ہو جائے. آخر ہم اس تخصیص سے کب نکلیں گے؟ ہم اپنی کریکٹر بلڈنگ کی طرف ان چیزوں کو اپنے لیے رکاوٹ بھی سمجھ لیتے ہیں، اور بس بہت ساری نا کمپلیکیشن ہم آپس میں خواتین کے اندر ہی ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم نے معیار سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ آپس میں خواتین اتنی چھوٹی ذہنیت کا مظاہرہ کر جاتی ہیں کہ ہمیں باہر سے کسی مرد نے آ کے کیا نیچا دکھانا۔ تو تکلیف مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ آخر کیوں اپنے دل و دماغ اتنے وسیع کر کے صرف ہم کریکٹر بلڈنگ کی طرف پہلے آتے ہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں ہم خواتین آپس میں۔ اس میں اس میں ہی نا بات پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے پہلے نا جب تک آپ کا جو ہے نا وہ باطن صاف نہیں ہوگا نا، آپ کے ظاہر پہ وہ چیز نہیں آئے گی. ایک لڑکی کا جب تک اندر صاف نہیں ہوتا، وہ اندر سے کلیئر نہیں ہوتی نا، باہر وہ جو مرضی کر لے، پردہ کر لے، جو اپنے آپ کو چھپا کے پھر لے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا نا. آپ کا اندر جب تک کلیئر نہیں ہوتا، جب آپ کا اندر کلیئر ہو جاتا ہے نا، پھر آپ برقعے میں گھوم رہے ہو، آپ کے سامنے کوئی لڑکی جو ہے نا وہ شارٹس میں بھی آپ کے ساتھ چلی، آپ اس کے ساتھ بھی پولائٹلی بات کرو گے. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو آپ کے اسلام نے کیا مینرز دکھائے. صرف دوپٹہ اوڑھ لینے سے، اپنے آپ کو کور کر لینے سے آپ سپیریئر نہیں ہو جاتے ہو. آپ کو سرٹن چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو تقوی اختیار کرنے کے لیے سرٹن چیزوں سے گزرنا پڑے گا. آپ جو ہے نا وہ صرف ایسے ہی مسلمان نہیں بن جاتے. تو میرا اس میں یہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے دوسروں میں یہ چیز آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ مسائل ہیں، تو آپ خود کے اندر سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. خود بخود ہی دنیا کو سائڈ پہ کر کے خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. لوگوں کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیں اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے اچھے کردار سے، لوگ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے ہند بنت عتبہ تھی نا، تو آپ سوچیں وہ عورت جس نے جو ہے نا وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ان کو ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور بعد میں وہ بہت اچھی صحابی بنی تھی، صحابیہ بنی. تو وہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے کردار کا مظاہرہ کیا. تو اگر ہم بڑے کردار سے لوگوں کو انفلوئنس کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ظاہر اور باطن کو کیسے آپ نے اس کو تخصیص کرنا، اور کیسے اپنے جو ہے نا وہ باطن کو پہلے صاف کرنا، اور ظاہر پہ بعد میں آٹومیٹکلی چیزیں ہو جائیں گی. یہ تو نہیں کہ پہلے اپنے آپ کو برقعے سے جو ہے نا وہ کور کرنا اور اندر آپ کا کالے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو دین کی، قرآن کی، حدیث کی بات کرتی ہے نا، وہ ایک خاص یعنی کہ طبقہ، وہی جو پردے دار ہے، اس نے اس چیز کو اپنی ملکیت سمجھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم قرآن اور سنت سے محبت ضرور رکھتے ہوئے ان کے ہوتا ہے پاس نا. جاتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کل کو اگر ہم کوئی اچھی بات کر بھی دیتے ہیں نا، تو وہ ہماری ویلیو نہیں کی جاتی، بلکہ ہمیں پیچھے کی طرف دھکیلا جاتا ہے کہ اس نے کیوں کر دی یہ ہوں، بات. ایون سنی یہ تو انسنی کر دی برداشت نہیں. جاتی ہے، کوئی کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. جیسے یہ تو خواتین وہ کی والی بات بات ہے نا، کریں. دیکھو انہوں نے پڑھا ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ بڑے عالم ہیں. جیسے چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں، قاضی داؤد تھا، ٹھیک ہے، خلیفہ مامون الرشید کے دور. تو اس نے ایک فتنہ کھڑا کیا تھا خلق قرآن کے نام سے، ٹھیک ہے. اب اس کو لگتا تھا کہ وہ بڑا سپیریئر ہے، اس کا مائنڈ کوئی بہت اگلے لیول کا ہے، اس کو بڑی چیزیں سمجھ میں آتی ہے. تو اس نے وہ خلق قرآن والا فتنہ جو ہے نا وہ کھڑا کیا، جس کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل کی جو ہے نا وہ جیل سے گزرنا پڑا، اور وہ ساری چیزیں ہوئی. تو اس کو دین کا غرور تھا نا. تو جب آپ کو دین کا غرور ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کچھ بھی کرتے ہو. تو میرے خیال میں جو سب سے غرور تو برا ہوتا ہی ہے، لیکن جو دین کا غرور ہوتا ہے نا، اس سے برا کچھ نہیں ہوتا. بس میں چاہتی ہوں کہ میں ہر طرح کی جو مینٹالٹی رکھ رہی ہیں نا خواتین، ان میں اپنا ایک مقام بنا سکوں، چاہے وہ پردے دار ہیں، چاہے وہ ماڈرن ہیں، یا جیسے بھی ہیں. مجھے پتا ہے میرا اندر صاف ہے، میں سب کو یعنی کہ پازیٹیو وائبس کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہی جو پردے دار خواتین ہیں وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ہیں، ہماری پازیٹیوٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ تو وہ آخر ہم اپنے ایک وجہ میں کمیونٹی کی ٹاکسک طور لوگوں کے پہ کیوں ساتھ. نہیں آگے بڑھ رہے؟ دیکھیں جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں. کیونکہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ خود بھی ٹاکسک ہوتے ہیں، اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی جو ہے نا وہ ٹاکسٹی پھیلا دیتے ہیں. تو ان سے دور رہیں بس. ٹھیک ہے، اپنا 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 کلسٹر بنائیں، اپنے لوگوں کو انفلوئنس کریں. آپ اپنے جو ہے نا وہ رعایا کے جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے جواب دو. تو وہ اگر ایسی ہیں، آپ نے اپنی طرف سے ایک بات ان کو کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، جیسے چلتی ہیں ان کو چلنے دیں. بس یہیں پہ میرے دل پہ بوجھ پڑتا تھا کہ آخر وہ جو دین کی اتنی خوبصورت بات کرتی ہیں، وہ جب ایک دوسرا شخص ان کی